बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला व तबारका फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। नाज़रीन मोहतरम, सलामुन अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह हुजरात की तफसीर के हवाले से आज ये हमारी चौथी नशिस्त है और जिस आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया सूरह हुजरात की दूसरी आयत है। कल मैंने पहली आयत से मुताल्लिक़ अपने अराइज़ को आपके सामने रखा। कल की आयत में भी यानी पहली आयत में भी परवरदिगार आलम साहिबान ईमान को ख़िताब करके अदब खुदा और रसूल को बताया, ऐ साहिबान ईमान, खुदा और रसूल से आगे ना बढ़ो। उस पर मुकम्मल गुफ्तगू हो चुकी है। ये हुक्म दूसरा है, लिहाजा दोबारा यहाँ पर खिताब करते हुए परवरदिगार आलम कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, अपनी आवाज़ों को रसूल की आवाज़ पर बुलंद ना करो। सौत कहते हैं आवाज़ को, और सौत की जमा है अस्वात। रफ़ा कहते हैं बुलंद को। ला तरफ़ऊ हुक्म है, ऐ साहिबान ईमान, अपनी आवाज़ों को रसूल की आवाज़ पर बुलंद न करना। वला तजहरू लहू बिलक़ौल, और देखो उनके लिए यानी उनके सामने आपस में गुफ्तगू करते हुए ऊंची आवाज़ न रखना, जिस तरह तुम आपस में गुफ्तगू करते हुए एक दूसरे के साथ करते हो। और नतीजा यह है कि अंतहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, अगर ऐसा करोगे कि तुम्हारे आमाल हब्त हो जाएंगे। जहर भी कहते हैं बुलंद आवाज से, जहर बिलकौल यानी बुलंद आवाज से पढ़ना बोलना। रफ़ा कहते हैं बुलंद को, जहर भी कहते हैं बुलंद को। लेकिन ला तरफ़ऊ का हुक्म वहां है जहां रसूल कुछ कह रहे हो तो उनके मुकाबिल में तुम अपनी आवाज को बुलंद न करना। ला तजहरू का हुक्म वहां है रसूल के सामने बैठकर आपस में गुफ्तगू करते हुए अपनी आवाज को बुलंद न करना। और दोनों का नतीजा ये है कि हफ्ते आमाल, तुम्हारे अमाल हफ्त हो जाएंगे। हफ्त कहते बर्बाद हो जाएंगे, ज़ाये हो जाएंगे, कलअदम हो जाएंगे। जिनका सवाब, उन जो कुछ आपने आमाल अंजाम दिए हैं नेक आमाल, वो ख़त्म हो जाएंगे, उनका कोई सवाब नहीं होगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये आयत हमको ये बता रही है कि परवरदिगार आलम रसूल की अहमियत को बता रहा है। देखो, रसूल कोई मामूली शख्सियत नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं रसूल हम जैसे हैं, तो ये हम जैसे होने का फ़र्क जानिए कि अल्लाह के रसूल है, वो अव्वल मखलूक है, नूर खुदा है, हबीब खुदा है, मुस्तफ़ा है। अल्लाह ने उनको चुना है, उनको मासूम बनाया है, सबसे पहले खल्क़ किया है। वो नूर मुजस्सम है, वो अक्ल अव्वल है, वो नुमाइंदा इलाही है। लिहाजा परवरदिगार आलम चाहता है कि कोई रसूल की शान में बेअदबी न करे। रसूल की महज़र में, रसूल के सामने बैठकर कोई किसी भी तरह की बेअदबी न करे। बुद्धू अरब है, रसूल को बुलंद आवाज़ से पुकारते हैं, रसूल की आवाज़ पर अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं, रसूल के सामने बैठकर बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू कर रहे हैं। परवरदिगार आलम ने दोनों चीज़ों को मना किया है, न रसूल की आवाज़ पर अपनी आवाज़ को बुलंद रखना, न रसूल के सामने बैठकर जब आपस में गुफ्तगू करना तब भी बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू न करना। तो अज़ीज़ान मोहतरम,
اس آیت کی شان نزول یا سبب نزول کیا ہے؟ یعنی بہت سے لوگ ایسے تھے جو رسول کے محضر میں آ کر بلند آواز سے گفتگو کرتے تھے، مگر میں یہاں پر صرف ایک روایت کو پڑھنا چاہتا ہوں، وہ روایت ہے بخاری کی، صحیح بخاری جلد نمبر 3۔ اس کو بغور سنیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ شیخین رسول کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کرتے تھے، تب خدا نے اس آیت کو نازل کیا۔ شیخین سے مراد ابو بکر عمر، یہ دونوں رسول کے سامنے بیٹھ کر بلند آواز سے گفتگو کرتے تھے، تو پروردگار عالم نے یہ حکم بھیجا اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا، اور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے رسول کی محضر میں اونچی آواز میں گفتگو نہ کرنا۔ اور یاد رکھو، یہ حکم صرف رسول کی زندگی سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ رسول کی حیات کے بعد بھی آج بھی جب آپ مسجد النبوی رسول اسلام کے روضے کی حفاظت کے لیے جانا زیارت کے لیے جائیں گے، تب بھی یہ حکم یاد رہے۔ اور آج بھی یہ آیت وہاں لکھی ہوئی ہے رسول کے روضے پر، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ انشاءاللہ پروردگار عالم آپ سب کو عمرہ و حج و زیارات نصیب کریں۔ آپ جائیں گے تو دیکھیے آیت وہاں پر کندہ ہے، تحریر ہے۔ تو لہٰذا، اور یہ بھی بات عرض کروں کہ صرف رسول نہیں بلکہ رسول کی جانشین بھی رسول ہی کی طرح ہے، لہٰذا کسی بھی امام کی بارگاہ میں جانا، حرم میں جانا، چاہے وہ نجف ہو، چاہے وہ کربلا ہو، سامرہ ہو، کاظمین ہو، خراسان ہو، تو ان تمام جگہوں پر بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ مرقد مطہر پر بلند آواز سے گفتگو نہ کرنا، اپنی آوازوں کو وہاں بلند نہ کرنا، کیونکہ یہ بے ادبی ہے، رسول کی زندگی میں بھی، رسول کے بعد بھی۔ لہٰذا صاحب تفسیر نمونہ لکھتے ہیں کہ جس وقت امام حسن علیہ السلام کا جنازہ گھر سے نکل کر مدینے میں مسجد النبوی پہنچا، اور امام حسین نے حسب وصیت چاہا کہ بھائی کی لاش کو اپنے نانا کے کنارے دفن کرے، تو وہاں بنی امیہ نے اور رسول کی زوجہ نے ہنگامہ برپا کیا، دفن ہونے نہیں دیا بلکہ ایک ہنگامہ برپا کیا۔ تو اس وقت امام حسین نے اسی آیت کی تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان اپنی آوازوں کو رسول کی آواز پر بلند نہ کرو۔ تو عزیزان محترم، لہٰذا اس ادب کا خیال رکھے، صرف یہ نہیں، ہر ادب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جب ائمہ معصومین کے روضوں پر جانا، رسول اسلام کے روضے پر زیارت کے لیے جانا، تو پاک و پاکیزہ با طہارت اذن دخول کے ساتھ جانا، اور جب تک حضور ذہن اور حضور قلب رہے تب تک وہاں رہنا، جب حضور قلب ختم ہو جائے تو وہاں سے نکل جانا، اس لیے کہ یہ اولیاء الہی ہے، یہ نمائندگان الہی ہے، ان کے سامنے، ان کے محضر میں باادب رہنا، ورنہ اس کا نتیجہ حبط اعمال ہے، اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کئی موقع ایسے ہیں جہاں پر قرآن کریم نے حبط اعمال سے متعلق گفتگو کیا ہے، اعمال حبط ہو جائیں گے۔ کہاں کہاں پر حبط ہو جائیں گے اعمال؟ پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے سورہ انعام آیت نمبر 88، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر تم اللہ کے ساتھ شرک کرو گے تو تم نے جو کچھ عمل انجام دیا وہ سب حبط ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ حبط عمل کا ذکر یہاں پر بھی ہے۔ جو بھی خدا کے ساتھ شرک کرے گا، یا نصیری جس طرح علی کو خدا مانتا ہے، ہم شیعہ ہو کر اگر نصیری کی تعریف میں شعر پڑھیں گے ممبروں سے، محافل میں، تو یہ شرک ہے، اس کا نتیجہ حبط اعمال ہے، آپ کے اچھے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ آپ نے جو نمازیں پڑھی، آپ نے جو روزے رکھے ہیں، آپ نے جو زیارتوں کو جا کر ثواب حاصل کیا ہے، سب حبط ہو جائیں گے۔ للہ شعراء کرام سے بھی گزارش ہے، سامعین محترم سے بھی گزارش ہے، نہ شعراء کرام ایسے اشعار کو نظم کرے، نہ سامعین محترم ایسے اشعار پر داد دے۔ یہ مشرکانہ عقائد کی تائید، حبط اعمال اس کا نتیجہ ہے، اور انکار شریعت کی صورت میں بھی حبط اعمال ہے۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف
آیت نمبر 147 میں پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو بھی ایمان کی تکفیر کرے گا، انکار شریعت کرے گا، اس کے عمل حبط ہو جائیں گے۔ یا اسی طرح تکذیب قیامت، اگر کسی نے قیامت کا انکار کیا اس کے عمل حبط ہو جائیں گے۔ یا پھر خدا و رسول کے ساتھ نفاق رکھا تو اس کے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ ارتداد کی صورت میں، مرتد ہونے کی صورت میں اعمال حبط ہو جائیں گے۔ ان تمام چیزوں سے متعلق تفصیلی بحث ہو سکتی ہے، مگر ہمارا مقصود یہی ہے کہ کم لفظوں میں کم وقت میں اپنی بات کو پہنچاؤں۔ تو عزیزان محترم، خدا و رسول کے سامنے، خدا کے رسول کے سامنے اگر بلند آواز سے گفتگو کریں گے تو خدا کو یہ پسند نہیں ہے۔ اگرچہ کہ رسول اسلام حسن اخلاق کی بنیاد پر ان اصحاب کو ٹوکا نہیں ہے، کیونکہ رسول اسلام رحمت للعالمین ہے۔ رسول اسلام ایک مکارم اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہے، لہذا رسول ناراحتی کا اظہار رسول نہیں کیا مگر احساس کیا۔ آج بھی دیکھیے بزرگوں کے سامنے کبھی بلند آواز سے گفتگو نہیں کرنا چاہیے، دستورات اسلامی کے خلاف ہے۔ یہ بلند آواز سے گفتگو کرنا، یہ نام لے کر رسول کو پکارنا، یا رسول کے سامنے بیٹھ کر آپس میں بلند آواز میں جھگڑے کرنا، یہ رسول کو پسند نہیں ہے۔ مگر رسول نے حسن اخلاق کی بنیاد پر انہیں ٹوکا نہیں، مگر خدا نے اس کی نوٹس لیا اور پروردگار عالم نے صاحبان ایمان کو خطاب کر کے کہا والو تمہیں رسول نہیں کہہ رہے، میں کہہ رہا ہوں، ان کے سامنے ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، اور سامنے بیٹھ کر آپس میں بلند آواز سے گفتگو نہ کرنا، ورنہ تمہارے عمل حبط ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے ادب قرآنی، ائمہ معصومین اور رسول اسلام، ان کی محضر میں ادب کے ساتھ جانا۔ اور اس کے بعد دوسری آیت میں، اس کے بعد ان الذین، پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ غض کہتے ہیں جھکانے کو، ادب کے ساتھ جھکانا، یعنی قیامت کے دن جب شہزادی زہرا تشریف فرما ہوگی میدان محشر میں، عرصہ محشر میں، وہاں پر آواز بلند ہوگی یا ایھا الناس غضوا ابصارکم، اے لوگو ادب کے ساتھ اپنی آنکھوں کو جھکا لو۔ غض کہتے ہیں جھکانے کو، نیچے کرنے کو، ادب کے ساتھ۔ پروردگار عالم یہاں پر اعلان کر رہا ہے وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول کے پاس دھیمی رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے امتحان کیا ہے، آزمایا ہے، اور لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم ہے۔ یہ دو آیتوں کو دیکھ لیجئے، دوسری آیت اور تیسری آیت میں۔ دوسری آیت میں بلند آواز سے رسول کی محضر میں گفتگو کرنے والی کی توبیخ ہوئی ہے، سرزنش ہوئی ہے، پروردگار عالم نے ان کی مذمت کیا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے۔ دوسری آیات میں اس کے برعکس وہ لوگ جو رسول کے پاس اپنی آوازوں کو دھیمی رکھتے ہیں، پروردگار عالم ان کے دلوں کو تقوی کے لیے آزمایا ہے۔ امتحنا کہتے ہیں امتحان لینا، یعنی مشکل میں ڈال کر ان کو آزمانا، محن سے امتحان ہے۔ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے امتحان کا لفظ، محن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، رنج و محن، یعنی اصل محن کا مطلب یہ ہے کہ سونے کو آگ میں ڈال کر خالص اور ناخالص کو جدا کرنا، اصلی اور جو کچھ اصلی نہیں ہے اس کو جدا کرنا، یعنی مشکل میں ڈال کر اس کو پرکھنا۔ تو پروردگار عالم یہ وہ لوگ ہیں رسول کے ادب جانتے ہیں، رسول کی محضر میں بیٹھ کر کیسے گفتگو کرنا ہے جانتے ہیں۔ وہ لوگ جو رسول کے محضر میں بیٹھ کر، رسول کے سامنے بیٹھ کر اپنی آوازوں کو دھیمی رکھتے ہیں، پروردگار عالم نے تقوی کے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس تقوی ہے، خوف خدا ہے، یہ ان کو خدا کی نافرمانی کا ڈر ہے۔ پروردگار عالم نے ان کے دلوں کو آزمایا ہے تقوی کے ذریعے، لہٰذا یہ رسول کی محضر میں، امام کے محضر میں جب بیٹھتے ہیں
تو بہت دھیمی آواز سے گفتگو کرتے ہیں. پروردگار عالم نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا، ان کے لیے کہا حبط اعمال ہے. جو لوگ بلند آواز سے رسول کے محضر میں گفتگو کرتے ہیں ان کے لیے حبط اعمال ہے. یہاں پر کیا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے. اگر انہوں نے گناہ کیا تو اس کی مغفرت ہے، اور ان کے لیے اجر عظیم ہے، بلند ثواب ہے. تو عزیزان محترم، ہمارے پاس ایسی مثالیں بہت ہیں. مولا عباس ہمارے لیے زندہ مثال ہے. جب بھی امام حسین کی خدمت میں مولا عباس آتے تھے تو سر جھکا کر آنکھوں کو نیچی رکھ کے بات کرتے تھے، اور بہت دھیمے سے بات کرتے تھے، اور آواز دیتے ہی فوراً حاضر ہو جاتے تھے. تو عزیزان محترم، ان دو آیتوں سے ایک بات کا یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اسلام کے دور میں دو طرح کے صحابی تھے. ایک وہ جو بے ادب تھے، ایک وہ جو با ادب تھے. دوسری آیت میں بے ادب اصحاب کی توبیخ کیا پروردگار عالم نے. کیا دیکھو، تم جو کر رہے ہو رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. اور دوسرے با ادب اصحاب جو اپنی آوازوں کو دھیمی رکھتے ہیں رسول کی محضر میں، رسول کے سامنے، ان کے لیے کہا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. تو آج سے یہ نہ کہنا کہ اصحاب سب برابر ہیں. قرآن کی یہ دو آیتیں گواہ ہے، رسول کے دو طرح کے اصحاب تھے، ایک بے ادب تھے، ایک با ادب تھے. بے ادب اصحاب کے لیے پروردگار عالم نے کہا کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے. با ادب کے لیے کہا لہم مغفرۃ و اجر عظیم. تو عزیزان محترم، ہم پر یہ الزام نہ لگانا کہ ہم لوگ اصحاب کو نہیں مانتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ہم اصحاب کو مانتے ہیں، با ادب اصحاب کو مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.